बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और सबसे अहम खबर है लाहौर से। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान उन्होंने एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कातिलाना हमले के बाद ये उनकी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उसमें वो ज़रा भी डगमगाए नहीं, बल्कि उन पर जो हमले किए जा रहे थे उन हमलों का उन्होंने जवाब दिया है। और इस तरीके से आइंदा जो 2 हफ्ते हैं वो मज़ीद अहम हो गए हैं। मैंने आपको बताया था कि नवंबर बहुत ही भारी है पाकिस्तान पे और 2 हफ्ते मज़ीद अहम हो गए हैं। और जो अगर किसी ने कोई प्लानिंग की हुई थी तो उस प्लानिंग को अब रिविजिट करना पड़ेगा। किसी ने कोई मंसूबा बंदी की हुई थी तो वो मंसूबों को दोबारा से असर नौ उसका जायज़ा लेना पड़ेगा। और अगर किसी ने ये प्लानिंग की थी कि लॉन्ग मार्च को 5 दिन के अंदर अंदर ख़त्म करना है तो वो लॉन्ग मार्च दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने बहुत ही अहम सवालात उठाए हैं और वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। जी बिल्कुल, वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। 4-5 बातें की हैं क्योंकि अगले 2 हफ्तों में होना क्या है। असल सवाल वहीं का वहीं है क्योंकि मसला वहीं फंसा हुआ है कि अगले 2 हफ्तों में होना क्या है। और ये खबरें आना शुरू हो गई थी सोशल मीडिया पे, बाकायदा तौर पे लोगों ने आके बयान करना शुरू कर दिया था कि 5 दिन के अंदर अंदर लॉन्ग मार्च को हर सूरत में ख़त्म किया जाना है, हर सूरत में लॉन्ग मार्च को रोकना है। ये पहले तो लोगों ने समझा कि ये मजाक है, फिर लोगों ने समझा कि ये शायद छोड़ी जा रही हैं बातें। लेकिन जब चीज़ें ऐन उनके मुताबिक हुई, ऐन उन इंफॉर्मेशन के मुताबिक हुई और इमरान खान साहब को भी बताया गया था कि उनकी सिक्योरिटी को सख्त तरीन ख़तरात लाहक हैं, उनकी जान को ख़तरा है, तो इमरान खान साहब ने भी उसको संजीदा नहीं लिया था। लेकिन जब हमला हो गया और उसके बाद हमले को जब कवर अप करने की कोशिश की तो मज़ीद जो चीज़ें हैं वो सामने आ गईं। मैंने आपको बताया था, उस बात की तस्दीक आज इमरान खान साहब ने कर दी है कि पंजाब में गवर्नमेंट उनकी, पॉलिस उनकी, हुकूमत उनकी, वज़ीर आला उनका, लेकिन FIR दर्ज नहीं हो रही। और FIR इसलिए दर्ज नहीं हो रही कि उसमें एक फौजी अफसर का नाम है और वो है फैसल नसीर साहब। इस पर DGISPR ने बहुत ही सख्त तरीन स्टेटमेंट जारी किया और हुकूमत को कहा था कि आप इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू करें, कानूनी कार्रवाई शुरू करें। फिर इत्तला आई कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन ये खबरें जो हैं, अब मेरा ख्याल है कि इस तरह का जो बयानिया है, मैंने आपको कहा था कि पहले भी आपको कहा था, अब भी कह रहा हूं कि बयानिए इस तरह नहीं बनते। बयानिए एक मुस्बत सोच पे बनते हैं, ठोस बुनियादों पे बनते हैं। बयानिया अगर पाकिस्तान में रह के बयानिया बनाना है तो वो पाकिस्तान के लिए बयानिया होगा। वो पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की सियासी कुव्वतों के खिलाफ, पाकिस्तान की मकबूल लीडरशिप के खिलाफ, जिसको लोग समझते हैं कि ये हमारी लीडरशिप है, उसके खिलाफ तमाम बयानिए मुस्तरद कर देगी पाकिस्तान की अवाम, और कोई नहीं करेगा। आप जितने मर्जी जतन लगा लें पाकिस्तान के बयानिए बनाने के लिए, अपनी पसंद का जो आपके ज़ाती मफादात के गिर्द बयानिए घूमेंगे, उसके लिए आप जितने मर्जी लोग रख लें, आप पैसे दे लें, आप पैसे ना दें, व्हाट्सएप ग्रुप बना लें, जो जो चाहे कर लें, लेकिन वो बयानिया नहीं चलेगा। बयानिया पाकिस्तान का ही चलेगा और पाकिस्तान के अवाम इस वक्त हकीकी आज़ादी चाहते हैं। उसको रोकने के लिए जितने भी जतन किए जाएंगे, जितने भी मंसूबे बनाए जाएंगे, जितने भी इक़दाम किए जाएंगे, वो सब के सब फ्लॉप हो जाएंगे, कोई आगे बात नहीं बढ़ेगी। तो इमरान खान साहब ने नंबर 1 उन्होंने कहा है कि लॉन्ग मार्च वहीं से शुरू करूंगा जहां से ये फायरिंग हुई थी, जहां पे उन पे कातिलाना हमला हुआ, वहीं से लॉन्ग मार्च मंगल से शुरू होगा। पहली बात तो उन्होंने ये कर दी है, यानी कि 8 तारीख से दोबारा से लॉन्ग मार्च शुरू हो रहा है वजीराबाद से, उसी पॉइंट से। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो उसको लीड करेगी और इमरान खान साहब वजीराबाद में पहला खिताब जो रह गया था वहीं से शुरू करेंगे और वो होगा वीडियो लिंक के जरिए। और ये चलता रहेगा, ये लॉन्ग मार्च चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा और ये इसका पड़ाव होगा पिंडी। और उन्होंने कहा है कि 8 दिन 10 दिन 12 दिन जितने दिन भी लगेंगे, ये काफिला, ये लॉन्ग मार्च जो है पिंडी पहुंचेगा। और पिंडी के बाद उन्होंने कहा है कि मैं कॉल दूंगा और पिंडी के बाद फिर तमाम जो काफिले हैं वो जमा हो जाएंगे
پاکستان تحریک انصاف کے، خواہ وہ خیبر پختونخوا سے آنے ہیں، بلوچستان سے آنے ہیں، سندھ سے آنے ہیں، ان سب کو پنڈی میں جمع کیا جائے گا۔ تو یہ واضح میسج ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک افسر کے خلاف FIR درج کروانے کی کوشش کی جائے اور وہ افسر جو ہے اس کو ادارے کے پیچھے چھپانے کی کوشش کی جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ پوری فوج کو الزام عائد کیا گیا۔ انہوں نے کہا بالکل نہیں، پوری فوج کو الزام بالکل نہیں دیا جا رہا، یہ ایک افسر کے خلاف الزام ہے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، تحقیقات ہوں گی تو پتہ چل جائے گا کون غلط ہے کون صحیح ہے۔ اور شہباز شریف صاحب نے، میں نے آپ کو کہا تھا شہباز شریف صاحب نے بہت ہی سمارٹلی، بہت ہی پولیٹیکل پلیئر بہت سمجھدار ہوتے ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس میں بہت سمارٹ طریقے سے ایک کارڈ جو ہے وہ پھینک دیا تھا اور وہ میسج تھا عمران خان صاحب کے لیے، وہ میسج عمران خان کے لیے تھا کہ جناب سپریم کورٹ کا فل کورٹ اس کی انویسٹیگیشن کرے، سپریم کورٹ کا فل کورٹ انویسٹیگیشن کرے عمران خان پہ قاتلانہ حملے کی اور شہید ارشد شریف کے مرڈر کی، ان کی تحقیقات کر لیں اور جو بھی نتیجہ آئے وہ حاضر ہیں، کیونکہ شہباز شریف صاحب کو معلوم ہے کہ وہ اس میں ملوث نہیں ہیں، اسی لیے انہوں نے بڑا کھل کے یہ کارڈ شو کر دیا اور عمران خان صاحب نے اس کو ویلکم کیا ہے اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، ہم ویلکم کرتے ہیں اور ساری کی ساری اب انہوں نے اپیل کی ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے۔ اب پریشر بڑھتا جا رہا ہے چیف جسٹس آف پاکستان پہ، وہ اس لیے بھی بڑھتا جا رہا ہے کہ جناب پوری قوم اب آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، اس کی ریزن پھر اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے اعظم سواتی صاحب کا۔ اعظم سواتی صاحب کا معاملہ وہ بھی اس سے سب سے سنگین، میں کہتا ہوں اگر پاکستانی معاشرے میں، پاکستان کی تاریخ میں سنگین ترین اگر کوئی معاملہ ہے تو وہ ہے اعظم سواتی صاحب کا معاملہ۔ جو کچھ اعظم سواتی صاحب کے ساتھ کیا گیا، جس افسر نے کیا، جس نے بھی کیا، اس کو سزائے موت اس کی بنتی ہے قانون کے مطابق، آئین کے مطابق جو سزائے موت ہے اس کی۔ یہ اتنا سنگین جرم ہے، کسی کو بے لباس کرنا، اس کی ویڈیو بنانا اور اس کو پھر سوشل میڈیا پہ وائرل کرنا اور اس کو بھیجنا۔ عمران خان صاحب نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے، کیونکہ اس وقت بہت زیادہ میں اپنے تمام دانشوروں سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کو جان دینی ہے، ہمارے گھر میں بھی مائیں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے، تو اس لیے ہم کم از کم کچھ چیزوں پہ استعمال نہ ہوں، کچھ چیزوں پہ استعمال نہ ہوں، اپنی دانشوری کو ذرا رکھ لیں، پالیٹکس اس پہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آئی نو کہ واٹس ایپ گروپس پہ بہت کچھ ہو رہا ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے کہ اس چیز کو کل کر دو، اس چیز کو کل کر دو، اس چیز کو اوپر اٹھا دو، اس چیز کو ذرا یوں کر دو، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور اس میں کم از کم اپنی لمیٹیشنز جو ہیں، اپنی حدود و قیود تعین کر لینا چاہیے ہم سب کو بھی، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا، پاسبل نہیں ہے۔ ان کے پاس اوریجنل ویڈیو موجود ہے۔ جب ایک شخص خود اتنی ہمت اور جرأت کر رہا ہے کہ میرے پاس اوریجنل ویڈیو موجود ہے، مجھے بھیجیے، نمبر موجود ہے، اور وہ وہی ویڈیو ہے جو ہمارا قیام تھا، اور وہ بھی سپریم کورٹ کے جوڈیشل کمپلیکس میں، یہ آنریبل ججز کو بھی سوچنے کی بات ہے، ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ آخر یہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے، اس ملک میں ہو کیا رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے، اعظم سواتی صاحب نے اس ایشو کو پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے اب سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا دینے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹرز، ارکان پارلیمان، وہ اس میں شریک ہوا کریں گے، سول سوسائٹی شریک ہوگی، وکلا شریک ہوں گے، تو یہ ایک ملک گیر معاملہ بننے جا رہا ہے۔ یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ یہ پیچھا چھوڑنے والا نہیں ہے اور یہ پیچھا چھوڑنا بھی نہیں چاہیے۔ جس نے بھی یہ کبھی حرکت کی ہے طاقت کے نشے میں، اس کو اندازہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں ایک آئین ہے، قانون ہے، عدالتیں ہیں اور پاکستان کی سول سوسائٹی ہے، پاکستان کا معاشرہ جیتا جاگتا معاشرہ ہے، اس میں غیرت نام کی چیز ہے، تو لہٰذا یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے بڑے واضح طور پہ پھر شہید ارشد شریف کا انہوں نے ذکر کیا ہے، شہید ارشد شریف کا انہوں نے کہا بالکل اس پہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان انویسٹیگیٹ کرے، کمیشن بنائے، سب کچھ کرے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ شہید ارشد شریف کی والدہ کے پاس بھی ثبوت ہیں، انہوں نے کہا ان کے دوستوں کے پاس بھی ثبوت ہیں، شہید ارشد شریف نے بھی جانے سے پہلے بتایا ہوا ہے، کچھ چیزیں شیئر کی ہوئی ہیں کہ جناب مجھے کس سے خطرہ ہے، کون مروانا چاہتا ہے۔
جب اتنا سب کچھ موجود ہے تو اس کو بھی پھر کور اپ کیوں کیا جا رہا ہے؟ خاص طور پہ عمران خان صاحب نے کہا کہ ان پہ قاتلانہ جو حملہ ہوا اس کے بعد پنجاب گورنمنٹ نے بتا دیا، ان کو آئی ٹی نے بتا دیا، پولیس نے بتا دیا کہ وہ بے بس ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے، وہ جو لڑکے کا سٹیٹمنٹ اور پھر ویڈیو، پھر ایک ویڈیو، پھر دوسری ویڈیو، اس کے بعد اس سے پیچھے چلے جائیں، اس سے پیچھے واٹس ایپ گروپ، پہلے عمران خان صاحب کی تقریر کے ٹکڑے جوڑے گئے، 2 4 4 6 لفظ وہ جوڑے گئے، ان کو جمع کیا گیا، ان کی ایک کلپ بنایا گیا، ایک ویڈیو بنایا گیا، اس کو پھر واٹس ایپ گروپ میں بھیجا گیا، اس کو پھر کچھ دوست استعمال ہوئے اور ان کو بتایا گیا کہ جناب یہ ہے اصل میں، اس کو فارغ کر دیں، کیونکہ سلمان تصیر ماڈل جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے، تو اس لیے جی یہ چیزیں اب پیچھے رہنے والی نہیں ہیں اور یہ معاملہ آگے بڑھ رہا ہے۔ منگل سے دوبارہ یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا اور بہت مشکل ہے کہ اس وقت پاکستان کو سلایا جا سکے۔ پاکستان کی قوم جاگ رہی ہے، پاکستان جاگ رہا ہے، پاکستان کی سول سوسائٹی، پاکستان کے وکلاء، یہ آنے والے دنوں میں یہ ذرا معاملہ تھوڑا سا آگے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا، کھیل ختم ہو نہیں سکتا۔ پھر ایک اور چیز، سائفر، 4 پوائنٹس آ گئے ہیں۔ نمبر 1 سائفر پہ انویسٹیگیشن پینڈنگ ہے، اس پہ ہونی ہے۔ جب 2 سلامتی کمیٹی کے اجلاسوں میں اس کو ایکنالج کیا گیا، اس کو انڈورس کیا گیا، اٹ مینس کہ وہ ہے۔ نمبر 2 اعظم سواتی صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا، یہ ایشو بھی اس کو لے کے آگے بڑھنا ہے۔ نمبر 3 ارشد شریف صاحب، شہید ارشد شریف ہمارا بھائی۔ نمبر 4 عمران خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ۔ اب یہ 4 پوائنٹس پہ پاکستان تحریک انصاف، اب یہ اس میں ذہن میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ عمران خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ، یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں جی کہ ان کا مسئلہ ہے، لیکن شہید ارشد شریف یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری جرنلسٹ کمیونٹی کا مسئلہ ہے۔ اس وقت عالمی ذرائع ابلاغ ابھی بھی شہید ارشد شریف کے بارے میں، ان کے قتل کے بارے میں لکھ رہے ہیں، کھوج لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، صرف ہمارا میڈیا جو ہے اس کو خاموش ہے، وہ نہیں اس طرف جا رہا، کیونکہ ہم اونرشپ نہیں لیتے، صحافی برادری اونرشپ نہیں لیتی۔ ایک فیصل نصیر صاحب جو ہیں ان پہ ایک الزام لگا ہے تو ڈی جی آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ آ گئی، پریس سٹیٹمنٹ آ گئی فوری طور پہ، اور اس کو انہوں نے پورے ادارے کا مسئلہ بنا دیا، پورے ادارے کے پیچھے ان کو چھپا دیا کہ جناب یہ الزام کیوں لگایا ہے، اور ہم ایک ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، وہ پورے کے پورے ایک ہو گئے۔ آپ کسی ایک آنریبل جج کے بارے میں ایک لفظ اٹھا دیں تو وہ سب کچھ اکٹھے وہ کہتے ہیں کہ یہ عدلیہ پہ حملہ ہے۔ آپ وکلا کو، کسی ایک وکیل کو چھیڑ دیں، وہ کہتے ہیں یہ پوری وکلا کمیونٹی پہ حملہ ہے۔ اور جب صحافی پہ حملہ ہوتا ہے تو صحافی آپس میں وہ اتنے کیا کہنا چاہیے خود غرض ہیں ہم کہ ہم آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں، آپس میں سوالات اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، اور یہی شہید ارشد شریف کے خون کے ساتھ ہوا ہے، اور ابھی تک ہم خود آواز نہیں اٹھا رہے، عالمی میڈیا جو ہے وہ آواز اٹھا رہا ہے، انسانی حقوق کی تنظیمیں اٹھا رہی ہیں۔ تو جناب جاگنا ہوگا، یہ سب کچھ اس طرح نہیں چلے گا۔ پاکستان زندہ باد اور پاکستان پائندہ باد۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔